अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुन्नुरैन सरवर और हमारा आज का मौजू है मगरिब में तौहीन रिसालत। मगरिब में तौहीन रिसालत के जो माजी में हमें नमूने मिलते हैं, उनको बहरहाल किसी तौर छुपाया जाता था लिटरेरी एक्सप्रेशन या आर्ट के नाम पर, जैसा कि सलमान रुश्दी का जो नॉवल है सेटनिक वर्सेस 1988 में शाया हुआ। लेकिन हम देखते हैं, या तस्लीमा नसरीन का लज्जा जो 93 में छपा, लेकिन हम देखते हैं कि 21वीं सदी शुरू होने के साथ ही ये जो तौहीन के मज़ाहिर हैं, ये बिल्कुल ही आमियाना और पस सतह पर गिर गए। और जो हम देखते हैं कि 2005 में डेनिश न्यूज़पेपर जिलन पोस्टन जो है वो आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाया करता है, और फिर 2011 में चार्ली हेब्डो फ्रांस का हफ्तावार मैगजीन वो ये काम करता है। 2015 में दोबारा ये काम होता है और 2018 में गैरिट विल्डर जो है वो एक मुकाबले का इनकाद करता है। तो इस हवाले से ये काम क्यों हो रहा है? यानी कि ये अब एक किसी बीमार नफ्सियाती मरीज ज़हन की कारफरमाई नहीं है, बल्कि ये एक मुस्तकिल अमल है, एक मुस्तकिल तकलीफ है जिसे मुसलमानों को दुनिया के एक बड़ी आबादी को गुजरना पड़ता है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको एक निज़ाम तहफ़्फ़ुज़ देता है। इस हवाले से और उन्हें बाकायदा उनकी तरवीज करता है, उन्हें महफूज करता है, उनकी तरवीज करता है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद दीन जौहर साहब मौजूद हैं। सर, आप इस पर क्या बात करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इब्तदाई बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि तौहीन रिसालत का जो मसला है मगरिब में, ये एक अजीब और भयानक इत्तेफाक है कि तौहीन रिसालत का मसला मगरिब की जो मजहबी रिवायत है उसका भी एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन था, जैसे स्पेन की तारीख से हमें मालूम होता है, और उनकी जो सेकुलर रिवायत है उसमें भी मुख्तलिफ ज़राए और मुख्तलिफ तरीके से जिंदा रखा गया है, इसे जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। ये बहुत अजीब बात है और इसको ज़रा गहराई में जाकर हमें तजिया करना चाहिए कि जिस चीज़ को हम वेस्ट कहते हैं, जब वो अपने बयान के मुताबिक मजहबी था, तो नऊज़ुबिल्लाह तौहीन रिसालत को उसमें उनकी दीनी रिवायत में और उनकी अमली रिवायत में एक मरकज़ी हैसियत हासिल थी। और जब मगरिब ने सेकुलरिज्म को इख्तियार किया और मजहब को मुस्तरद कर दिया, तो जो उनका एक टेनेंट ये अपनी एक मरकजी फिक्र के तौर पर इसने बाकी रखा, वो यही तौहीन रिसालत है। और इस वक्त फ्रांस में जो तौहीन रिसालत के मज़ाहिर सामने आए हैं, उसकी तो इंसानी तारीख में कोई मिसाल नहीं थी। और मेरा ख्याल ये है कि उन मज़ाहिर के बाद से हमारे मुसलमान रहने की जो मानवियत है, उस पर हमें सोचना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए कि क्या एक ऐसी दुनिया जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन की जाती हो और एक कौमी शिआर के तौर पर तौहीन की जाती हो, क्या उस दुनिया में हमारा खामोश बैठ रहना और ज़िंदगी को उसी ढर्रे पर गुजारते चले जाना, क्या ये हमारे मुसलमान होने के मुनाफी नहीं है? और क्या हमें संजीदा फ़िक्री के साथ इस मसले को कन्फ्रंट करने के लिए इनफरादी, समाजी और सियासी सतह पर इसकी कोई चाराजोई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? यहाँ मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ कि मज़हबी आदमी जो है, उसके यहाँ एक सैक्रेड का या होली का एक तसव्वुर होता है, यानी मुक़द्दस का या तक़दीस का एक जो एलिमेंट है वो हमारे अक़ीदे में और हमारी मज़हब में शामिल होता है। और तक़द्दुस से मुराद ये होता है कि इस अर्ज़ पर वो जगह, यानी ये ज़मान व मकान का जो एक फ्रेमवर्क है, इसमें वो वक़्त और वो जगह जिसे मावरा छू ले या जिसके साथ मावरा मुताल्लिक़ हो जाए, वो मुक़द्दस हो जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जिस चीज़ की निस्बत पैदा हो गई, वो मुक़द्दस हो गई। जिस लम्हे को आपने मुक़द्दस फरमा दिया, जिस लम्हे में आप इस दुनिया में मौजूद रहे और जिस क़तए ज़मीन पर आपने कदम मुबारक रखा, वो हमारे लिए मुक़द्दस हो गई। तो मज़हबी आदमी जो है, उसकी तकमील उस वक़्त तक नहीं होती, जब तक वो तक़द्दुस से वसल इख्तियार ना कर ले,
جیسے کہ خانہ کعبہ یعنی حرمین شریفین مقدس ہیں، تو ہمارا وہاں جانا اور ان کو اس میں شامل ہونا یہ ہمارے ایمان کا ایک تکمیلی مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فرانس جو ہے وہ چونکہ لائسٹی ایک خاص قسم کے یعنی کہ سیکولرزم کو کہتے ہیں، جس کی بھی میں چرچ کروں گا، تو لائسٹی میں جب تک پروفینیٹیز کو آدمی اختیار نہ کرے انفرادی اور اجتماعی سطح پر، اس وقت تک وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظریہ فکر اور عمل میں مکمل نہیں ہوا۔ پروفینٹی سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جس کو مذہب مقدس تصور کرتا ہے اس کی تحقیر اور توہین کرنا۔ تو فرانسیسی سیکولرزم، جس کو لائسٹی کہا جاتا ہے، جو سیکولرزم کی ایک انتہائی ایکسٹریم فارم ہے، اور جس کے بارے میں فرانسیسیوں کا یہ دعویٰ بھی ہے اور تاریخ بہت حد تک اس کی سپورٹ بھی کرتی ہے کہ انہوں نے سیکولرزم کو ایک طرح سے ایجاد کیا۔ سیکولرزم کے ان مظاہر کو جو ہم فرانس میں دیکھتے ہیں، ان کو کنفرنٹ کرنے کے لیے عصر حاضر کے مسلمانوں کو کوئی ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، میں اصل میں نا جو جب یہ اس قسم کے کوئی واقعات ہوتے ہیں تو ہم سب لوگ ہی ان کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے مغرب کے اندر اس کو دیکھتے ہیں، تو اس میں نا ایک چیز جو میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کے اندر بہت یہ نہیں ہوتا کہ اس کی مکمل سپورٹ کی جاتی ہے یا حمایت کی جاتی ہے، لیکن ان کے ہاں جو رویہ جو ان کے پڑھے لکھے لوگ بھی اپناتے ہیں وہ یہ ہے، اور وہ اس انداز میں اس کو ڈیل کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر گیرٹ ولڈر ہے یا جو اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں ان کے جو مرکزی کردار ہیں، ان لوگوں کی ذاتی زندگی کو زیر موضوع یا زیر بحث لایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وہ تو معاملات کو واقعاتی سطح پر لایا جاتا ہے، گویا یہ کوئی ایک انہونی بات ہے، اور جو مغرب کا جو آئیڈیالوجی اس کے اندر کام کر رہی ہے، جو نظریات اور افکار کام کر رہے ہیں مغرب کے، ان کو زیر بحث نہیں لایا جاتا، جو اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر پروٹیکٹ کیا جاتا ہے یا فریڈم اٹ سیلف کے نام پر پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو معاملات کا تجزیہ کرتے ہوئے اور پھر اس میں اس کی مالی جو اس کے فوائد وہ حاصل کرتا ہے وہ فرد اس سماج سے یا اس سیاسی نظام سے، جو معاشی مالی سماجی فوائد جو وہ حاصل کرتا ہے ان کا بیان کیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا رد عمل اس کی وجہ سے اس آدمی کو اہمیت ملی، اس آدمی کو فنڈز ملے، اس آدمی کا جو میگزین تھا وہ بکنے لگ گیا یا اس کی ویب سائٹ پہ کلکس آنے لگ گئے۔ اس کے ذریعے گویا بالآخر مدعا پھر مسلمانوں پر ڈال دیا جاتا ہے کہ اگر یہ ریئیکشن شو نہ کریں، یہ پرووک نہ ہوں، تو گویا کہ معاملہ جو ہے وہ دبدبا جائے گا۔ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں معاملات کے جو واقعاتی سطح پر لے کر جانا، آپ نظریات سے دوری کیا؟ گزارش یہ کہ فرانس ایک بہت عجیب و غریب فینومینن ہے، یعنی سیاسی فینومینن کے طور پر ہمیں فرانس کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مغرب کی جو تہذیب کی گہرائی ہے، اس کی جو جڑیں ہیں، اس کا فہم حاصل کر سکیں اور اس کے مطابق ہم اس دنیا میں ان کو کنفرنٹ کرنے کی، ان کا سامنا کرنے کی تیاری کر سکیں۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ جو جس وقت فرانسیسی انقلاب آیا تو وہاں کا جو سب سے بڑا کیتھیڈرل تھا، شاید نوٹر ڈیم اس کا نام ہے، نوٹر ڈیم کے کیتھیڈرل کے بارے میں جو انقلابی تھے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم اسے ٹیمپل آف ریزن بنائیں گے اور مذہب کی مکمل طور پر بہتری کر دی جائے گی۔ اس میں دیکھیں جو سیکولرزم کا بنیادی جو نقطہ ہے وہ بہت سادہ ہے، مسلمانوں کو اسے سمجھنے میں بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ سیکولرزم کا مطلب بنیادی یہ ہے کہ طاقت کے ساتھ کسی مذہبی تصور کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ بھلے وہ قانون ہو، بھلے اخلاقیات ہو، بھلے کلچر ہو، بھلے ذاتی طور پر کوئی ایسی سمبل ہو جو کہ مذہبی معنویت رکھتی ہو، اسے پبلک سفیر میں اجازت نہیں دی جا سکتی اور اسے اجتماعی معاملات میں کوئی گنجائش نہیں دی جا سکتی۔ فرانس جو ہے وہ اس وقت ایک طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے، کیونکہ گزشتہ کچھ عرصے سے امیگریشن کی وجہ سے وہاں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی اور پبلک سفیر میں مسلمانوں کی جو پریزنس ہے وہ بہت زیادہ ویزیبل تھی، اور آہستہ آہستہ ان کی جو مذہبی سائنز ہیں جیسے کہ
اسکارف ہیڈ اسکارف کا مسئلہ ہے، نقاب کا مسئلہ ہے، اور جیسے مساجد ہیں، مساجد کی جو ایک اوورٹ وہاں پریزنس ہے اس کا مسئلہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فرانسیسی ریپبلک کے لیے بہت زیادہ تشویش کا باعث تھیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ فرانس نے سیپریٹزم کی جس طریقے سے نئی تعریف وضع کی ہے وہ بھی بہرحال جو ہماری سیاسی تاریخ ہے اس میں ایک حیرت انگیز بات ہے کہ سماجی طور پر اور مختلف ہونے کو انہوں نے سیپریٹزم کا نام لیا ہے. یعنی مسلمان اگر وہاں رہتے ہوئے اپنی انفرادی اور سماجی آئیڈینٹی کو یا اس کے ایکسپریشن کو باقی معاشرے سے مختلف رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اسے ایک سیپریٹزم قرار دیتے ہیں. اور اسے بڑھ کر فرانس نے پچھلے دنوں زائنزم اور اینٹی سیمیٹزم میں امتیازات کو جس طریقے سے ختم کیا ہے اور فرانسیسی جو سیکولرزم ہے وہ جس طریقے سے ریڈیکل اسلام کا نام لے کر براہ راست اسلام پر جس طریقے سے حملہ آور ہے، ان ساری چیزوں کو ہم نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا بھر میں جو ہم اسلام کے تہذیبی مظاہر ہیں ان کی نوعیت کیا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جیسے یو اے ای میں پچھلے سال ایسے قوانین کی منظوری دی گئی جو مکمل طور پر اسلام دشمن ہے اور اسلامی شریعت کی نفی ہے اور اللہ کے خلاف ایک طرح کی وہ بغاوت ہے. تو میری مراد یہ ہے کہ جو مسلمانوں میں سیاسی عمل ہے اور جو مغرب کے اداروں کے ذریعے سے اپنا اظہار چاہتا ہے وہ بھی آخر کار انہی نتائج تک پہنچے گا جو مغرب چاہتا ہے کہ وہ ان نتائج تک پہنچے. تو جو فرانسیسی سیکولرزم ہے وہ ان کے اپنے بقول پبلک ڈومین میں کسی بھی قسم کی جو ریلیجس ایکسپریشنز ہیں ان کو قبول نہیں کر سکتا. یہاں ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ گزشتہ مجھے اس کی تاریخ اب یاد نہیں ہے کہ وہاں ایک فرینچ مینیفیسٹو جاری کیا گیا تھا جس میں 1800 دانشور شامل تھے اور ان میں فرانس کے سابق وزرائے اعظم اور صدور بھی اس کے دستخط کنندگان میں سے تھے. اور ان کا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ قرآن مجید کو ری ایڈٹ کیا جائے یا ایڈٹ کیا جائے اور اس میں سے ایسی آیات کو حذف کر دیا جائے جو ان کو پسند نہیں ہے. اور وہ اسلامک ریفارم کی بنیادی طور پر مطالبہ کر رہے تھے. اسلامی ریفارم کا مطالبہ کرنے اور قرآن مجید کو ایڈٹ کرنے کا جو فرینچ مینیفیسٹو کا مطالبہ ہے اس پر ہمارے ہاں یا دنیا کے دیگر مسلم ممالک میں کوئی بات نہیں کہے گی سوائے ترکی کے، جس میں ترکی اس کو رسپونڈ کرتا رہا اور اس کے دانشور اس پر گفتگو کرتے رہے. اور وہ ڈاکومنٹ بھی بہت اہم ہے، اسے دیکھنا اور اس کے ایجنڈے کو پڑھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سیاسی سطح پر، سماجی سطح پر، تعلیم کے میدان میں، افکار کی دنیا میں، پروپیگنڈے اور میڈیا کی دنیا میں فرانسیسی ریپبلک یا فرانسیسی ریاست جس طریقے سے اسلام کے خلاف رد عمل دے رہی ہے وہ جدید دنیا میں ایک حیرت انگیز فینومینن ہے. اس کے بعد جب وہاں اس کو پاپی کو قتل کیا گیا، وہ اسکول ٹیچر جو اسکول کے اندر مرتکب ہوا توہین رسالت کا، اس کے بعد جس طریقے سے فرانسیسی ریاست اس کے ساتھ کھڑی ہوئی، یقیناً اس کا قتل کرنا جو ہے اس کو اپروو نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم متحد ہیں تو وہ متحد کس کے خلاف ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرانس کے جو امیگرینٹس ہیں ان کے خلاف متحد ہیں. اور فرانس کے دنیا جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یورپ میں سب سے زیادہ امیگرینٹس جو ہیں وہ فرانس میں ہیں اور وہاں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 10% ہے. 10% مسلمانوں کی تعداد ہونا بہت زیادہ بامانی ہے اور صاف ظاہر ہے اس سے مستقبل کے حوالے سے بڑے خدشات تھے اور ان خدشات کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرانس نے مسلم آبادی کے خلاف ایک بہت میسو قسم کا کریک ڈاؤن شروع کیا ہے. مساجد کو بند کر دیا گیا ہے. یعنی اسلام کی ایکسپریشن کے وہ تمام ذرائع جن کی سطح سماجی تھی یا تعلیمی تھی ان کو بھی ٹالریٹ کرنے کی کوئی امکان وہاں موجود نہیں ہے. تو یہ کائنڈ آف ایک طرح کی اسلام کے خلاف ایک جنگ ہے. اور چونکہ مسلمان جو ہیں وہ کمزوری کی جس حالت میں اور بے اہمیتی جس طریقے سے ان کا ایک سیاسی شعار ہے اور ان کا ذہن جو ہے وہ جدید دنیا کو سمجھنے کے لیے جس تساہل سے کام لیتا ہے
اس میں جو ہے وہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ مجھے بہت اندیشہ ہے یہ کہتے ہوئے، افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہماری دین کی اقدار کو اور ایسی اقدار کو جو ہمیں عزیز جان ہے ان کا اسی طریقے سے تمسخر اڑایا جاتا رہے گا. اور اس تمسخر پر اگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہوتی، اگر ان کے پاس اقتدار کی قوت بڑھ کر ہوتی اور وہ دنیا میں وزن رکھتے ہوتے تو وہ اس بات کا سیاسی طور پر اور جسے کہتے ہیں عسکری طور پر جواب دے سکتے تھے. اب مسلمان بیچارے اپنی زندگی کے لیے ان کے دریوزہ گر ہیں، کشکول بھی انہی کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور طویل استعماری تاریخ میں ان کے ساتھ ہمارا براہ راست جو ایک تعامل تھا اس سے بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا. تو ایسی صورتحال میں جب ہماری ہی کوئی حیثیت یا اوقات نہیں ہے تو ہمارے مذہبی شاعر یا ہمارے جو عزیز جاں معتقدات ہیں ان کے نزدیک کیا اہمیت ہو سکتی ہے. بہرحال یہ افسوسناک صورتحال ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ صرف دو طرح سے دیا جا سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ علمی جنگ کا آغاز کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ سیاسی قوت کو بڑھانے کے لیے غیر معمولی کام کیا جائے، دن رات اس میں کوشش صرف کی جائے تاکہ مسلمان اس قدر طاقتور ہو جائیں کہ کیونکہ دنیا میں جنگیں جو ہیں وہ اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، اور اکثر نظریات کے لیے بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں، اور نظریات کا آخر کار فیصلہ جو ہے وہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ وہ میدان جنگ میں ہی ہوتا ہے. تو مسلمانوں نے اس سبق کو فراموش کر دیا جس سے ہمیں آج کے موجودہ حالات کا سامنا ہے. اچھا بالکل اس میں میں اصل میں نا اس میں دو پہلو سے آپ نے جو باتیں کی ان کے دو نکات پہ مزید بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جو ہے یہ کافی مذائقہ خیز ہے فرینچ مینیفیسٹو جو ریفارمیشن کا سبق دے رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے تو سوسائٹی یا معاشرے کے اندر سے تو کوئی تحریک پیدا نہیں ہو رہی جو اسلام کی تبدیلی چاہتی ہو یا اس کی اصلاح کرنا چاہتی ہو، بلکہ اس کے لیے انہیں بیرونی جو ہے وہ مدد کی یا کمک کی ضرورت ہے. اور یہ وائٹ مین برڈن ہے کہ وہ مسلمانوں کو بتائے کہ وہ کیسے انہیں تبدیلی یا کیسے وہ بہتری لا سکتے ہیں اپنے عقائد میں. اچھا دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ جو مسلمان ہیں وہ جو فرانس کے اندر رہ رہے ہیں اس طرح انہیں جس طرح ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اور ایسے موقعوں پر جس طرح انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے، یعنی کہ جبر کی بدترین شکل ہے کہ انہیں ان کے یعنی کہ جو خاکے بنانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک مسلمان کی ذات کا مرکزی نقطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا ایک وجودی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ہر مسلمان. تو ایسی موقع کو، ایسے نازک جگہ کو ہٹ کرنا سیاسی سطح پر، ایک ریاستی سطح پر اس کو پروموٹ کرنا، یہ مسلمانوں کو گویا جان بوجھ کر معاشرے کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا ہے، ان کے معاشرے کو ان کے لیے ایک جیل بنانا ہے. میرا خیال ہے اس کا جو موقف ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ یہ بلاسفیمی کا جو ان کا پروجیکٹ ہے اور جس طریقے سے وہ بلاسفیمی کو سامنے لے کے آتے ہیں، دیکھیں اس میں جو جیسے فرانسیسی حکومت ہے یا مغرب کی، جیسے گیٹ وائلڈر کی آپ نے مثال دی، اس میں وہ یہ کہتے ہیں، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ دنیا بدل چکی ہے اور اس دنیا میں مذاہب کی کوئی جگہ نہیں ہے. اگر مذہب کے ساتھ بہت ہی آپ کو محبت ہے تو آپ اسے ریفارم کر لیں، اور اگر خود آپ ریفارم نہیں کر سکتے تو یہ خدمت ہم آپ کے لیے سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم پہلے ہی مذہب کو ریفارم کرنے کے ایک بہت بڑے تہذیبی عمل سے گزر چکے ہیں. وہ جس وقت نعوذ باللہ توہین رسالت ہوتی ہے اس پر جو مسلمانوں کا رد عمل سامنے آتا ہے، وہ اس رد عمل پر مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ ان کو تو رد عمل نہیں دینا چاہیے. ہم تو کوئی ایسی بات کر ہی نہیں رہے. اگر فرض کیا ہم نے کسی پروفٹ کی یا لمیے کی یا کسی مذہبی شاعر کی، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جو عیسائیت کے کیتھولسزم کے جو معتقدات ہیں اس کی جس طریقے سے توہین کرتے ہیں، وہ تو وہاں ایک معمول کا عمل ہے. اسی معمول کے عمل میں انہوں نے اب اسلام کو بھی شامل کر لیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں مذہب کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور مذہب کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. ایسی چیزیں جو جدیدیت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں، ان کے ساتھ تصفیہ نہیں رکھتی، ان چیزوں کو مذہب سے خارج کر دینا چاہیے.
ورنہ مسلمان ترقی نہیں کر سکتے. اور جو یہ کام وہ کرتے ہیں ان کے میڈیا کے ذریعے سے، جس طرح کی وہ چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بنیادی طور پر مسلمانوں کی ایک طرح سے تعلیم کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے جو پریمیٹیو اور دقیانوسی اور اس طرح کے جو جذبات ہیں وہ ان سے باز آ جائیں اور وہ جدید دنیا میں داخل ہو جائیں، مذہب سے اپنا پیچھا چھڑا لیں. اور یہ جو ایک پریمیٹیو طریقہ کار ہے کہ آپ جذبات میں آ جائیں کسی مذہبی معتقدات کی وجہ سے، تو اس میں وہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو ریفارم کا ایک راستہ دکھا رہے ہیں اور جدید بننے کے لیے ان کا راہ ہموار کر رہے ہیں. اور وہ ان کی حالت تو یہ ہے بھائی کہ وہ توہین کرنے کے بعد ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اس عمل میں شامل ہو جائیں. یعنی ان کی ذہنی حالت کا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں. وہ اسلام کو ایک ایکسٹریمسٹ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ریڈیکل یا ایکسٹریمسٹ اسلام یا پولیٹیکل اسلام جو ہے ہم اس کے خلاف اس وقت ریئیکٹ کر رہے ہیں اور ہم اسے سپریس کرنا چاہتے ہیں. یہ جسٹ ایک ایسی جھوٹ کا پلندہ ہے. اگر دیکھا جائے تو جو جیکوبن جو سیکولرزم ہے یا لائسٹی جو ہے اس کا ایجنڈا آپ کو پڑھ کے دیکھ لیں، اس کا سیاسی ایجنڈا کیا تھا، تو ایکسٹریمزم کا اصل معنی آپ کو اس وقت سمجھ آتا ہے جب آپ لائسٹی کے سیاسی ایجنڈے کو پڑھتے ہیں اور سیکولرزم جو خاص طور پہ جیکوبن سیکولرزم جو ہے اس کے پولیٹیکل ایجنڈے کو آپ دیکھتے ہیں اور جس طریقے سے اکراس دا سینچریز انہوں نے اپنے سیاسی ایجنڈے کو سیاسی طاقت کے ساتھ جس طریقے سے فرانس کے اندر اور فرانس سے باہر خاص طور پہ مغرب میں یعنی مراکش، الجزائر وغیرہ، تیونس وغیرہ میں جس طریقے سے انہوں نے بے پائے جبر کے ذریعے سے اس ایجنڈے کو نافذ کیا ہے، اس کو دیکھ لینا اپنی موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. اچھا، یہ مغرب کے حوالے سے آپ نے کافی بات کی ہے، لیکن جو لوگ یہاں پہ شناخوان مغرب ہیں، ان کا جو رویہ ہے یہ اکثر ہمیں جو ہے یعنی مغرب کے پاس طاقت ہے، سرمایہ ہے، ان کا نظام بڑا اچھا ہے، وہ سارا کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ بنیادی طور پہ ہمیں مغرب کی اخلاقی برتری کا بھی مسلسل جو ہے وہ احساس دلاتے رہتے ہیں کہ مغرب کے لوگوں کو، مغرب کا نظام جو ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے، برابر ہے، مساوات پر مبنی، برداشت پر مبنی. لیکن جب یہ موقع جب آتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی اس قسم کی سرگرمی ہوتی ہے، تو یہ لوگ نسبت پیچھے چلے جاتے ہیں اور اسے مغرب کا ایک تہذیبی مظہر ماننے سے انکاری ہیں. لیکن جو چیز یہاں دیکھنے کی ہے کہ یہاں پر جس قسم کا تحقیر، بغض، عدم برداشت، ماندانہ رویہ، جارحانہ رویہ ایک آبادی کے خاص گروہ کے خلاف مغرب کے نظام میں ظاہر ہوتا ہے، یہ مغرب کی اخلاقی حالت کے حوالے سے یہ کافی زیادہ جو ہے وہ دلچسپ ہے. یعنی کہ یہ کہ ایسا نظام جو اس حد تک جارحانہ، ماندانہ، تحقیر امیز رویہ ظاہر کرتا ہے، اس کو آپ کس طرح مورلی آپ اس کو کس طرح دیکھیں؟ دیکھیں، میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے اپنے سوال میں بہت ساری باتیں کی ہیں، تو سب سے پہلے ہم اخلاقی مثال کو لیتے ہیں. دیکھیں، مذہبی اخلاقیات کا جو اہم ترین پہلو ہے یا بنیادی ترین پہلو ہے مکارم الاخلاق کا، وہ جو انسانی رشتے ہیں ذوی الارحام کے اور جو قرابت داری کے رشتے ہیں ان میں ظاہر ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ابھی یقیناً بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن ابھی خون اتنا سفید نہیں ہوا کہ ذوی الارحام کے رشتوں کا خاتمہ ہو جائے. اور اس میں یعنی ہم دیکھتے ہیں آج بھی انسان اپنے بچوں کے لیے، اپنے قریبی عزیزوں کے لیے، ایون بہن بھائیوں کے لیے، اپنے خاص طور پہ والدین کے لیے غیر معمولی قربانیاں جو دے رہا ہوتا ہے، دن رات کام کرتا ہے، اور ایثار ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں. تو ایک اس پہلو سے مغرب کا ہم سے کسی قسم کا کوئی موازنہ نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے جس کو آرگنائزیشن کہتے ہیں. مغرب میں آرگنائزیشن جو ہے وہ پرنسپل آف موریلٹی نہیں ہے، وہ پرنسپل آف پاور اینڈ پروڈکشن ہے. یعنی اگر ویسٹ کی تاریخ کو ہم جانتے ہیں، اس کی جو پیداواری منہج ہے اس کو ہم جانتے ہیں، تو آرگنائزیشن بنیادی طور پر پرنسپل آف پاور اینڈ پروڈکشن ہے. تو اس آرگنائزیشن میں کھپنے کے لیے اور پرنسپل کو بروئے کار لانے کے لیے جس چیز کو ڈسپلن کہتے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. ڈسپلن کی کچھ جہتیں جو ہیں وہ صاف ظاہر ہے اخلاقی بھی ہیں. تو مغرب کی جو اخلاقیات ہے
اس کا بنیادی طور پر تعلق جو ہے وہ معاشرتی، سماجی اور معاشی اور قانونی ڈسپلن سے ہے۔ اس معاملے میں میرا خیال ہے ہمیں دیانتداری سے کام لیتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ جو انڈسٹریل سوسائٹی کو جس طریقے کی اخلاقیات یا آرگنائزیشنل اخلاقیات چاہیے، اس میں مغرب والے لوگ ہم سے آگے ہیں۔ یعنی اور آرگنائزیشنل ایتھکس جو ہے اس کی اساس مشین ہوتی ہے، یعنی ایسی اخلاقیات پر انسانی شخصیت کی تعمیر کرنا کہ وہ مشین کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر کام کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے۔ تو یہ ڈسپلن ہے اور اس میں مغرب والے یقیناً ہم سے آگے ہیں۔ لیکن اگر اخلاقیات سے مراد نفسی اقدار ہے جو انسانی رشتوں میں ظاہر ہوتی ہیں، تو اس میں مغرب کا ہم سے آج بھی کوئی موازنہ نہیں ہے۔ ہم جس طرح کی اخلاقیات کے حامل ہیں اس کا ہمیں تو روزمرہ تجربہ ہے۔ ہم آج بھی اپنے بڑے بوڑھوں کو آج بھی جا کے ان کی خدمت میں بیٹھتے ہیں اور ان کی فرمان برداری کرتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ ہمارے ہاں جو ماڈرنسٹس ہیں ان کا اس بارے میں جو رد عمل ہے اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ یعنی ہمارے جو کولونائزڈ معاشرے تھے اس میں دو بہت براڈ سٹریمز سامنے، کچھ لوگ تھے جو اپنے معاشرے سے جڑے رہے، اپنی دینی روایت سے جڑے رہے۔ تو یہ جو ماڈرنسٹ ہیں، ماڈرنسٹ جو ہیں وہ اسکالر بھی ہو سکتے ہیں، وہ دانشور، صحافی، یہ لوگ ہیں، بنیادی طور پر یہ اس کولونائزیشن پروسیس کی پیداوار ہے اور یہ ایک نو مینز لینڈ میں رہتے ہیں۔ یہ اس دنیا میں رہتے ہیں جس کو یہ انسانیت کی دنیا سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ انسانیت کے اسپوکس پرسن ہے۔ یہ نہ مشرقی ہیں، نہ مغربی ہیں، نہ خلائی ہیں، نہ زمینی ہیں، نہ فضائی ہیں، نہ آسمانی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہے، جو ایک تہذیبی، انسانی، اخلاقی اور وجودی نو مینز لینڈ میں رہتی ہے۔ تو یہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے یہ اٹھ کے چل پڑتے ہیں۔ یعنی جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے مغرب کے ہاتھوں تو یہ بغلیں بھی بجاتے ہیں، اس پر خوش بھی ہوتے ہیں اور اس میں مورد الزام بھی ہمیں ہی ٹھہراتے ہیں۔ تو مغرب کی اخلاقیات میں ان کی جو بنیادی اخلاقیات ہیں، یہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مغرب سے آئی ہے، کیونکہ ان میں مغرب جیسا ڈسپلن نہیں ہے۔ اس میں مذہبی جو نفسی اقدار ہے مکارم الاخلاق کی، اس پر بھی یہ لوگ کاربند نہیں ہیں۔ یہ ایک نئی مخلوق ہے جس کا تجزیہ جو ہے ہمیں میرا خیال ہے اپنی زبانوں میں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس فینومینن کو ہم سمجھ سکیں۔ اور یعنی کہ ہمیں مغرب کے ساتھ ہم کلام ہونے کی اور نبرد آزما ہونے کی جہاں تک ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک مغرب کی ایکسٹینشن مسخ ہو کر ہمارے درمیان میں جو پائی جاتی ہے اس کے ساتھ بھی مکالمہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو بھی فکری سطح پر میرا خیال ہے کنفرنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا یا ریاستی طاقت کو بروئے کار لانا جو ہے وہ میرا خیال میں انتہائی غیر مفید عمل ہے۔ اچھا سر، یہ ہمارے ہاں جو مرچوں میں اینٹیں ملا دیتے ہیں تو مغرب میں ایسا نہیں کرتے، وہ پورا تولتے ہیں، دودھ بھی صحیح دیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغرب والے زیادہ دیانتدار ہیں اور جو ہمارے لوگ ہیں وہ دیانتدار نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور یہ سوال بہت کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جو جو دیانتداری مطلب جو پاور کا سٹرکچر ہے نا، یہ اس کا ایکسپریشن ہے اصل۔ تو چونکہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پاور ہے یا اسٹیٹ پاور ہے وہ ایک پیتھولوجی کا، ایک مرض کی تشکیل ہے یا اس کی ادارہ سازی ہے، اور وہ چونکہ استعمار سے ورثے میں ملی ہے، اس سے وہ نہ ہم اپنی آدرش کے مطابق، اپنی آرزو کے مطابق اس کے ساتھ ہم آہنگ کر سکیں، اور نہ ہی وہ مغرب جیسی ریاست بن سکی ہے۔ وہ ایک ایسی پیتھولوجی ہے جو اس طرح کے مظاہر کی، مثال کے طور پر جو آدمی دودھ بیچتا ہے وہ دودھ اس لیے بیچتا ہے کہ اس میں ریاست کے اہلکاروں کا حصہ ہوتا ہے۔ آپ اس طرح کے تمام عمل دیکھ لیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ریاست کے لوگ اس میں سے حصہ نہ لیں اور اس طرح کا جرم جو ہے وہ معاشرے کے خلاف مسلسل ہوتا رہے؟ تو اس میں دیکھیں بہت سادہ بات ہے کہ استعمار سے ورثے میں ملنے والی ہماری یہ ریاست جو ہے، یہ چونکہ انگریزوں نے جب اس کی تشکیل کی تھی تو اسے عوام دوست ریاست کے طور پر اس کی تشکیل نہیں کی تھی،
یہ بنیادی طور پر عوام پر غلبہ پانے، ان کا استحصال کرنے یا وسائل کی لوٹ مار کرنے کے لیے یہ ریاست بنائی گئی تھی، اور اس مقصد میں 200-300 سال تک وہ بڑی کامیابی سے چلانے میں کامیاب رہے. تقریباً 200 سال تک وہ اسے اپنے وسائل کی پلنڈر کا ایک زبردست ذریعہ انہوں نے اس کو بنایا. تو اب جو ہماری ریاست ہے، ہم اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور وہ اس کا عوام کے ساتھ جو بنیادی رشتہ پاکستان بننے سے پہلے تھا، پاکستان بننے کے بعد بھی اس کا عوام کے ساتھ تقریباً ویسا ہی رشتہ ہے. اب ہو سکتا ہے اس میں ایسا کوئی ہمارے سیاستدان، باشعور سیاستدان اس میں کوئی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائے. تو اس طرح کی چیزوں کا الزام جو ہے وہ عام لوگوں کو دینے کی بجائے کہ وہ دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے اور اینٹیں پیس کے فلاح میں ڈال دیتے ہیں، ڈبام میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اسٹیٹ فیلئر کا ایکسپریشن ہے. کیونکہ اس راہ پر بھی جو ہے وہ لوگوں کو اسٹیٹ ہی لگاتی ہے، کیونکہ اسٹیٹ اس میں سے حصہ لیتی ہے. تو اسٹیٹ کے اہلکار جو ہیں وہ اس میں سے حصہ لیتے ہیں، ورنہ اس طرح کے کام کیسے جاری رہ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں. جی سر، بہت شکریہ، بہت مہربانی. تو بہت ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں.